अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 7 ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं जो जब भी कोई बंदा अपनी लाइफ में बुढ़ापे की लाइफ में पहुंचता है तो उसके 7 बड़े पछतावे कौन से होते हैं। हम नहीं चाहते कि जब आप बूढ़े हों तो आप इन लोगों की तरह पछताएं जो अब अपनी ओल्ड लाइफ में या ओल्ड एज में या बुढ़ापे में पछता रहे हैं। तो ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादातर जो ओल्ड लोग हैं या बुढ़ापे में लोग हैं वो पछताते हैं। मेरी आज तक जितने भी ऐसे लोगों से बात हुई जिनकी उम्र 60 साल 65 साल या 70 साल की है, तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। और ये जो चीज़ है ये दुनिया भी इन बातों को मानती है और जदीद तरीन जो रिसर्च हुई उससे भी ये बातें बिजनेस फील्ड में सामने आई। तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर की जाए वो 7 ऐसे कौन से पछतावे हैं जो किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में, यानी कि जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंचता है तो मोस्टली होते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जब हम बूढ़े हों तो हमें ये पछतावे नहीं होने चाहिए और हम आज से ही बेटर प्लानिंग करके चलें और अपने सारे मामलात को बेहतर मैनेज करें। तो चलते हैं ये 7 पछतावे कौन से हैं इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला पछतावा जो है वो ये है कि कोई भी बूढ़ा शख्स जो अपनी ज़िंदगी में नाकाम होता है वो कहता है कि नॉट स्टार्टिंग अ बिजनेस। उसको बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं था, पता नहीं था। जब वो यंग था, एनर्जेटिक था, उस वक्त जब उसके पास पैसा भी था, वक्त भी था और एनर्जी भी थी, तो तब उसे कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहिए था। लेकिन उसने पहले तो अपनी लाइफ स्पेंड की पढ़ने में, डिग्रियां हासिल करने में, और बाद में वो फिर 20 साल 25 साल लगातार जॉब करता रहा। जब वो जॉब कर रहा था तो उसे पता था कि उसे हर महीने सैलरी मिल जानी है और उसके बाद उसको ये भी था कि उसको पेंशन मिलती रहेगी। इस चक्कर में वो जॉब करता रहा और पेंशन ने उसको सहारा दिए रखा और उसने कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने का सोचा ही ना। लेकिन अगर उस वक्त उसने बिजनेस शुरू किया होता, चाहे कोई छोटा सा ही, और वो उसको रोज़ाना अपने जॉब के बाद 1 घंटा या 2 घंटा टाइम देता और उसको मैनेज करता रहता, तो एक दिन वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते एक बड़ा बिजनेस बन जाता जो उसकी आने वाली नस्लों को या मौजूदा नस्लों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता। और जिस तरह आज वो पेंशन पे गुजारा कर रहा है, हैंड टू माउथ जी रहा है, जब उसके पास वक्त भी नहीं है, जब उसके पास एनर्जी भी नहीं है, वो जवानी भी नहीं रही और उस तरह का पैसा भी नहीं है। अगर उसने एक वक्त पहले, जब वो जवान था, जब उसके पास एनर्जी थी, जब उसके पास पैसा था, कोई बिज़नेस शुरू किया होता, तो वो बिज़नेस 2 साल 4 साल 5 साल में एक कामयाब बिज़नेस बन चुका होता। और हो सकता है कि वो जब बिज़नेस कामयाब होता तो वो जॉब छोड़ देता और फिर अपने बिज़नेस को लेके आगे चलता। ये जब लोगों को समझ आती है तो उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पछतावा बन जाता है कि उन्होंने ये स्टेप क्यों ना लिया। ये पहला था। दूसरा क्या है कि नॉट हैविंग अ हेल्दी बॉडी। जब भी कोई बंदा बीमार होता है तो उसको सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि उसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया। वो सारा दिन 20-20 घंटे 18-18 घंटे काम करता रहा और उसने वक्त पे खाना नहीं खाया, वक्त पे सोया नहीं, कभी एक्सरसाइज नहीं की, और जो खाना खाता है उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं सोचा। उसने कभी भी जो है बेहतरीन अच्छे अच्छे फल खाने की कोशिश नहीं की, जूसेस का इस्तेमाल नहीं किया, शहद नहीं खाता, हनी का इस्तेमाल नहीं करता, हेल्दी डाइट्स नहीं लेता। हफ्ते में जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि एक दफ़ा मछली खाएं, बड़ा गोश्त खाएं, बकरे का गोश्त खाएं, या फिर आप फलों का इस्तेमाल करें, अपने खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करें। वो क्या करता है, जैसी भी सूखी रूखी उसे मिल जाती है वो उसी तरह से खा लेता है। दाल के साथ मिलती है तो दाल के साथ खा लेता है, गोश्त के साथ मिलती है तो गोश्त के साथ खा लेता है, आलू के साथ मिलती है तो आलू के साथ खा लेता है। पेट को सिर्फ भरता है। खाने को जो हेल्दी डाइट होती है,
ہیلدی ڈائٹ کے اندر آپ کے فروٹ شامل ہوتے ہیں، آپ کی مطلب جو بھی نارمل فوڈ ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر جس میں آپ فروٹس کے ساتھ پھر کھانے کے ساتھ آپ بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، انڈوں وغیرہ کا استعمال ہے، پھر شہد ہے، اور پھر اس طرح سے ڈرائی فروٹس آ جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایج کے حساب سے آپ کے ڈیفرنٹ ایج گروپ میں ڈیفرنٹ جو ہے فوڈ کا ایک پورا چارٹ ہوتا ہے، جسے ڈائٹری اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جسے ہم ڈائٹیشین کہتے ہیں، وہ آپ کو بنا کے دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے جب ہم آپ یہ کہیں کہ جو بچہ ہے اس کو زیادہ کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں، نوجوان ہے اس کو اس حساب سے زیادہ انرجی چاہیے، جیسے جیسے بندہ 30 سال سے 40 سال کی عمر میں جاتا ہے، اس کی کام کی نوعیت کے حساب سے کوئی بندہ اگر ہارڈ ورک کرتا ہے، فزیکل ورک کرتا ہے، تو اس کا اپنا ایک ریکوائرمنٹ ہے، کوئی مینٹل ورک کرتا ہے، سارا دن کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے، تو اس کی اپنی ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ہر بندے کی جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس کے اپنے جو اس کے اکارڈنگ ہے اس کو اپنا ایک ڈائٹ پلان بنانا چاہیے، اور اس حساب سے اسے ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے، اور اپنے کھانے کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اسے تب اس بات کا سوچ آتی ہے، جب پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ آپ کے لیے سب سے بڑا اثاثہ آپ کی صحت ہے۔ اگر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ بینک میں موجود ہو، آپ صحت مند نہ ہوں، تو آپ اس پیسے کو کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ساری دنیا کی دولتیں ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس فیکٹریاں ہیں، آپ کے پاس کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے، لیکن آپ ہی بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ ہی مشکل سے اپنا سانس لے رہے ہیں۔ تو وہ گاڑیاں، وہ فیکٹریاں، وہ سونا، وہ ہیرے جواہرات، وہ دولتیں آپ کو کیا کرنی ہے؟ آپ نے، آپ کی تو سب سے بڑی دولت آپ کی صحت ہے۔ تو اس لیے جو بندے اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، وہ جب ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی کر لیتے ہیں، گاڑیاں 10 ہیں، 5 فیکٹریاں ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ دل کے مریض ہیں، اب کیا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اب کیا ہے کہ ان کو کوئی ایسا اور مرض لاحق ہوا۔ کیونکہ انہوں نے جو کھایا تھا، جو پیٹ میں ڈالا تھا، اس کی کوالٹی اور اس کی کوانٹٹی اور اس کی ٹائمنگ اور اس کی ساری چیزوں کو اس نے مد نظر نہیں رکھا تھا۔ کبھی بھی آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جا کر اپنا ڈائٹ پلان کسی بھی ڈائٹیشن سے بنوایا ہو، یا پھر کم سے کم یہی سوچا ہو کہ صبح ناشتے میں میں یہ چیزیں لوں گا، میرے لیے یہ فائدہ مند ہے، لنچ میں یہ چیزیں کھاؤں گا، اور ڈنر میں ان چیزوں کا خیال رکھوں گا، ایک پورے دن میں اتنا پانی استعمال کروں گا، اتنا جوس اور اتنا فریش فروٹ کھاؤں گا، اتنی سلاد کھاؤں گا، اس طرح سے میں نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے۔ کون ہے ایسا جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے؟ اگر آپ نہیں کرتے تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ آپ کو تب احساس ہوگا جب آپ بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ جائیں گے۔ اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو وقت سے پہلے ہم بتائیں کہ تب پچھتانا نہیں ہے، اب سے ہی بہتر مینج کرنا ہے اپنے آپ کو۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے، ناٹ سیونگ فار ریٹائرمنٹ۔ دیکھیں، سیونگ جو ہے یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں، میں تو اس کے خلاف ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے لائف میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ ایک کام کرتے کرتے آپ ریٹائرمنٹ لائف کی طرف جا رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ جتنا کماتے ہیں وہ سارے کا سارا خرچ کر لیتے ہیں۔ آپ سپوز کریں 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں تو مہینے کا 1 لاکھ خرچ ہو جاتا ہے، 10 لاکھ کماتے ہیں تو مہینے کا 10 لاکھ خرچ کر لیتے ہیں۔ آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایسے لوگ ہیں جو کماتے ہی 15 سے 20 ہزار ہیں اور وہ اس میں گزارا کر رہے ہیں۔ اگر میں 5 لاکھ کماتا ہوں تو میں 50 ہزار میں گزارا کر لوں، 1 لاکھ میں گزارا کر لوں، باقی 4 لاکھ تو میں سیو کر سکتا ہوں۔ چلے آپ 2 لاکھ میں گزارا کر لیں، 3 لاکھ سیو کر لیں۔ لیکن کیا ہے کہ آپ 5 اگر کماتے ہیں تو یا تو آپ 5 کا 5 خرچ کرتے ہیں، یا پھر آپ 5 کی بجائے 6 خرچ کرتے ہیں، 1 لاکھ اور کریڈٹ پہ لے کر بھی آپ خرچ کرتے ہیں۔
تو یہ جو ہے صورتحال، یہ آپ اسی طرح سے چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہوتی، تو تب برے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ پچھتاتے ہیں کہ مجھے کچھ سیو کرنا چاہیے تھا، مجھے سیونگ کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک پچھتاوا ہوتا ہے بندے کو۔ چوتھا جو بڑا پچھتاوا ہے، جن لوگوں کو سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے یا شیئر کے حوالے سے پتہ چلتا ہے یا سمجھ آتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ ایک دنیا کا ایسا ادارہ ہے، کسی بھی ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ اس ملک کے جتنے بھی بڑے بزنسز ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور آپ اس میں 5,000 10,000 روپیہ خرچہ کر کے اس میں پارٹنر بن سکتے ہیں، حصہ دار بن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی کیپیسٹی ہے تو آپ آج مثلا 10 سال 15 سال پہلے ہی اس کے کسی بھی 5 6 10 کمپنیوں کے شیئر خرید کے رکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے جو 5 لاکھ روپیہ لگایا صرف 8 سال کے عرصے میں وہ 5 کروڑ بن گیا، کیونکہ 1 لاکھ روپیہ اگر آج آپ سٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں تو ایگزیکٹلی 8 سال بعد وہ 1 کروڑ 32 لاکھ روپیہ بن چکا ہوتا ہے۔ اگر ہر مہینے ہر سال صرف ہر سال 100% آپ کی ویلیو بڑھے، 100%، تو یہ نارمل ہے۔ مثلا اگر آپ سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ نارمل ہے، سیکھ کر کرتے ہیں تو یہ نارمل ہے، لیکن جو لوگ جوا کھیلتے ہیں بغیر سیکھے سمجھے کرتے ہیں تو وہ نقصان کرتے ہیں۔ 1 سال میں آپ کا یہ ہوا 1 لاکھ جو 2 لاکھ میں بنا، اور پھر 2 سے 4 اور 4 سے کیا ہوگا 8 اور 8 سے 16 اور 16 سے 32 اور 32 سے 64، 64 سے کیا ہوگا 1 کروڑ 28 لاکھ۔ تو آپ اس طرح سے گرو کریں گے کہ صرف 8 سال میں 1 کروڑ 28 لاکھ روپیہ 1 لاکھ بن سکتا ہے اگر ہر سال 100% منافع ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کو میری بات یہ صحیح نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں لوگ یا کمپنیز 100% سے لے کر 1000% تک، میں نے کہا 100 سے لے کر 1000% تک سالانہ منافع کماتے ہیں۔ جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو سمجھ پاتے ہیں وہ پھر پچھتاتے ہیں کہ مجھے یہ کام میں کیوں نہیں سمجھا، کیوں نہیں سیکھا، اور میں نے کیوں نہیں کیا۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا آرم PSX گروپ جو ہے جس میں ہم سٹاک مارکیٹ سکھاتے ہیں وہ آپ جوائن کریں۔ اس میں آپ 4 سے 6 مہینوں میں پوری سٹاک مارکیٹ کو بیسک کو سمجھ جائیں گے، اور پھر یہ آپ کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی لے کر آئے گا۔ دنیا کا ایک نیا فیلڈ ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ پچھتاتے ہیں لوگ جن کو اس کا اندازہ بعد میں ہوتا ہے۔ 5واں کیا ہوتا ہے کہ ناٹ انویسٹنگ ان ریئل اسٹیٹ۔ آپ نے اپنے بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے بڑی دفعہ سنا ہوگا، میں نے اپنے والد کو، اپنے دادا کو، اپنے بڑوں کو یہ کہتے ہوئے بڑی دفعہ سنا کہ جہاں پہ اس شہر میں یہ زمین کوڑیوں کے بھاؤ تھی، یعنی بہت سستی تھی۔ ایک پلاٹ یہاں پر اس وقت 1,000 میں ہمیں مل سکتا تھا، 1 مرلہ ملتا تھا، یا 1 ایکڑ کی ویلیو اس وقت جو ہے صرف 5 یا 10 ہزار روپے تھی۔ ہم نے اس وقت نہیں خریدا، آج یہ اتنا مہنگا ہو گیا۔ آج یہی 1 ایکڑ 25 لاکھ کا ہے، 30 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کا ہے، اور حتیٰ کہ جو شہروں کے اندر زمین ہے وہ تو کروڑوں کی بن چکی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت بڑھتی ہے، یہ کبھی کم نہیں ہونی۔ کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ دنیا کی آبادی اور آپ کے ملک کی آبادی ہر سال بڑھتی جانی ہے، اور ہر سال نئے بچے جوان ہوں گے اور وہ شادیاں کریں گے، اور ہر دلہن کو ایک گھر چاہیے، ایک علیحدہ سے کمرہ چاہیے۔ نئی فیملی جب بنے گی تو نیا گھر چاہیے، اور نیا گھر جو ہوگا، آپ اسی لیے شہر پھیلتے جا رہے ہیں کیونکہ جو بچے تھے وہ بڑے ہوں گے، شادیاں کریں گے، اور جب بھی کوئی شادی کرتا ہے، ایک خاندان بستا ہے، تو اس کو ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے پراپرٹی ہمیشہ سے گرو کرتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے دنیا کی، آپ کے ملک کی اور آپ کے شہر کی۔
تو جو نہیں انویسٹ کرتے پراپرٹی میں وہ بھی پچھتاتے ہیں۔ اور چھٹا اہم پوائنٹ جو ہے، ناٹ اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم ود فیملی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ وہ لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، زیادہ وقت نہیں گزارتے، وہ پچھتاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم پیسہ کماتے ہیں اپنی بیوی کو، بچوں کو، اپنی فیملی کو بہتر مستقبل دینے کے لیے، لیکن اگر وہ پیسے کے چکر میں ہم ان سے، یعنی بچوں سے ان کا باپ دور کر دیں اور بیوی سے اس کا ہسبینڈ دور کر دیں، تو یہ سب سے بڑا لاس ہوتا ہے کسی بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے۔ بچوں کا بچپن دوبارہ نہیں آنا اور بیوی کی جوانی دوبارہ نہیں آنی۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی بیوی کو اور بچوں کو اور اپنی فیملی کو جو ٹائم دینا چاہیے وہ دے نہیں پاتے، تو پھر آپ پچھتاتے ہیں کہ اب بڑھاپا ہو گیا، اب میں ریٹائر ہو گیا، لیکن وہ وقت گزر گیا، مجھے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہ ملا، اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم نہ دے سکا۔ بیوی تو جیسے تیسے صبر کر لے گی، لیکن جو بچے ہیں ان کو ہمیشہ اس بات کا رہے گا کہ ہمارے باپ نے ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا، اور ہمارے ساتھ اس طرح سے ٹائم سپینڈ نہیں کیا، اور آپ کا بھی دل مطمئن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ پیسہ ضرور کمائیں، ایسے ذریعے ڈھونڈیں پیسے کمانے کے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ مناسب ٹائم گزار سکیں۔ اگر آپ مہینوں اور سالوں اپنوں سے دور رہتے ہیں تو آپ پیسہ تو ضرور کما لیں گے، لیکن پیسہ کماتے کماتے آپ اپنوں کو کھو دیں گے۔ جب آپ اپنوں کو کھو دیں گے تو وہ پیسہ جو آپ نے اپنوں کے لیے کمایا ہے، آپ کے اپنوں کے کام ہی نہیں آیا، تو اس پیسے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے بھی ایک دن مر جانا ہے، وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، تو پیسہ یہیں پہ رہ جائے گا اور دوسرے لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ آپ کا جو یہ سودا ہے یہ گھاٹے کا سودا بن کے رہ جائے گا۔ اپنی زندگی میں آج ہی سے ایک بیلنس لے کر آئیں، پیسہ ضرور کمائیں، محنت ضرور کریں، لیکن جو حق بنتا ہے آپ کی فیملی کا، جتنا ٹائم ان کو ملنا چاہیے، جتنا ٹائم آپ کے دوستوں کو ملنا چاہیے، آپ کے کچھ رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، وہ آپ ضرور مینج کر کے وہ ٹائم ان کو دیں۔ تو یہ بڑھاپے میں جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم اسے فیملی کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے پائے، بگ لاس۔ ساتواں جو اہم پوائنٹ ہے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، ناٹ ایکسپریسنگ یور فیلنگز ایٹ رائٹ ٹائم۔ آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں آپ ان کا وقت پر اظہار نہیں کر پاتے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی سیلف رسپیکٹ کے مجروح ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے، اور جھوٹی شان و شوکت کی وجہ سے۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کسی سے معافی مانگنا تھی آپ نہیں مانگ پاتے، آپ کو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا تھا اور وہ معاملہ رفع دفع ہو جانا تھا، آپ نہیں کرتے، آپ کو کسی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا تھا آپ نہیں کر پاتے، آپ کو کسی کو بتانا تھا کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے، میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن آپ اس تک یہ بات پہنچا نہیں پاتے۔ آپ کو کسی کی غلط فہمی دور کرنا تھی، لیکن آپ وہ کر نہیں پاتے، رائٹ ٹائم پہ کر نہیں پاتے، اور جب نقصان ہو جاتا ہے اس کے بعد جب اظہار کیا جاتا ہے اس پچھتاوے کا، اس ناراضگی کا، یا اس جو آپ کہہ سکتے ہیں معافی مانگی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے تو اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اگر آپ کی غلطی ہے اپنی غلطی تسلیم کریں، اگر کسی بڑے کے ساتھ آپ ناراض ہیں تو اس سے معافی مانگ لیں، اس کے پاس جائیں، اگر کسی سے آپ کو پیار ہے تو آپ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ اظہار کریں، اگر کسی کی عزت کرتے ہیں تو آگے بڑھ کر اس کو بتائیں کہ میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں،
اگر کہیں کسی کا دل آپ سے دکھ گیا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے اس کا دل دکھ گیا ہے، تو آپ وقت سے پہلے جا کر اس سے معافی مانگ لیں اور اس کو بتائیں کہ میں یہ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ یہ وقت اور حالات کی مجبوری کی وجہ سے ہو گیا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ وقت سے پہلے اگر آپ جذبات کا اظہار کر لیں گے اپنوں کے ساتھ، وہ آپ کے اپنے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے بزنس پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں، تو کبھی انا کو، تکبر کو اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کو اپنے راستے کی دیوار نہ بننے دیں۔ انصاف کے ساتھ چلیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو دل نے ہی خون سپلائی کرنا ہے دماغ کو۔ دماغ جو ہے بیٹھا اوپر ہے لیکن غلام ہے دل کا۔ دل کے رشتوں کو دل کے ساتھ نبھائیں۔ جب دل کے رشتوں کو آپ دماغ کے ساتھ نبھائیں گے تو تب خرابی پیدا ہوگی، تب لڑائیاں ہوں گی، تب جھگڑے ہوں گے۔ دماغ کا کام صرف بزنس کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے، سوچ بنانا ہے۔ دل کا کام بہتر مینجمنٹ کر کے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے۔ تو دل کے ساتھ چلیں، دل کے رشتوں کو دل کے ساتھ نبھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ 7 پوائنٹ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ لوگ پچھتاتے ہیں کہ انہوں نے وقت پر بزنس شروع نہ کیا، انہوں نے اپنی صحت کا خیال نہ رکھا، پیسے سیو نہ کیے اپنے بڑھاپے کے لیے، سٹاک مارکیٹ میں شیئر نہ خریدے، انویسٹمنٹ نہ کی، پراپرٹی نہ خریدی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو جتنا ٹائم دینا چاہیے تھا نہ دیا، اور وقت پر اپنے جذبات کا اظہار جس سے کرنا تھا نہیں کیا۔ یہ 7 پچھتاوے لوگوں کو رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلیں، آپ کی زندگی میں تھوڑا پازیٹیو چینج لے کر آئیں، اور آپ کے لیے ایسی انفارمیشن لے کر آئیں، ایسا نالج لے کر آئیں جو آپ کو بہتر انسان بنا سکے۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔